व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। और इस हवाले से आप में से जो लोग नए हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आसान कुरान प्ले लिस्ट, वहाँ पे शुरू से आपको तमाम लेक्चर सूरह फातिहा से मिल जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करें। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। दूसरा, आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों को जो खरजू, सब निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम, इस हाल में कि वो उलूफुन, हजारों थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। ये जो उलूफुन है, अगर आपको याद हो तो अल्फ कहते हैं हज़ार को। जैसे हमारी सूरह कदर में हम कहते हैं ना कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि जो लैलतुल क़द्र है ये बेहतर है अल्फ़ी, इनके हज़ार शहर महीनों से। तो उलूफुन, हज़ारों थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। फ़क़ाला, तो कहा, लहुम, उनसे, अल्लाह, अल्लाह ने, मूतू, तुम सब मर जाओ, सुम्मा, फिर, अहयाहुम, इन्हें जिंदा किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लजू फद्लिन, यकीनन फजल करने वाला है, अलन्नासी, लोगों पर, वलाकिन्न, और लेकिन, अक्सर नासी, अक्सर लोग, ला नहीं यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलु, और तुम सब कताल करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वअलमु, और तुम सब जान लो, अन्ना, के बेशक, अल्लाह, अल्लाह समीउन, अल्लाह खूब सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। मंजल लजी, कौन है वो जो, युक्रिदुल्लाह, अल्लाह को कर्ज दे, कर्जन हसना, कर्ज हसना, फयुदाइफहु, तो वो बढ़ा दे इसे। फाफ का मतलब हो गया पस, या का मतलब हो गया वो, और दाद ये फे इजाफे से, इजाफे का मतलब बढ़ाना होता है, और हु, उसे, फयुदाइफहु, तो वो बढ़ा दे उसे, लहू, इसके लिए, अदाफन, इजाफा करना, कसीरन, ज्यादा, बहुत ज्यादा। वल्लाहु, और अल्लाह, यकबिदु, कब्ज करता है, यानी कि रोजी को तंग कर देता है, वह यबसुतु, और कुशादा करता है, वह इलैहि, और उसी की तरफ, तुरजऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल मलाई, गुरोह को, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल से, मिन बादी मूसा, मूसा के बाद, इस जब कालू, जब इन सब ने कहा, ली नबी लहुम, अपने नबी से, ली नबी लहुम, अपने नबी से, इब असलाना, मुकर्रर कर हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुकातिल, हम जहाद करें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। कौला, इसने कहा, हल असैतुम, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम, इन अगर कुतिबा, फर्ज कर दी जाए, अलैकुमुल कितालु, तुम पर जंग, अल्लाह, ये कि ना तो कातिलु, ये कि ना तुम सब जंग करो। कालू, वो सब कहने लगे, वमा लना, और क्या होगा हमें, अल्लाह, के ना, नुकातिला, हम जंग करेंगे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वक़द, हालांकि बलाशुबा, उखरिजना, हम निकाले गए, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बाल बच्चों से, फलम्मा कुतिबा, फिर जब फर्ज कर दी गई, अलैहिमुल कितालु, इन पर जंग, तवल्लु, तो सब फिर गए, इल्ला कलीलन, सब, चंद एक के, इल्ला कलीलन, सवाए चंद एक के, मिनहुम, इनमें से, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, बेजालिमीन, जालिमों को, अलीम बेजालिमीन, खूब जानने वाला है जालिमों को। वक़ाल लहुम, और कहा उनसे, नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद बासा, यकीनन मुकर्रर कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूत मलिका, तालूत को बादशाह। कालू, वो सब कहने लगे, अन्ना यकूनु, अन्ना, कैसे, यकूनु, हो सकती है, लहुल मुल्कु, लहू, उसके लिए, अल मुल्कु, बादशाहत, अलैना, हम पर, व नहनु, हालांकि हम, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिल मुल्की, बादशाही के लिए, मिनहु, इससे, वलम, और नहीं, युता, दिया गया वो, सातन, वसत, मिनल माली, माल से। कौला, इसने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अस्तफाहु अलैकुम, अस्तफाहु, उसे चुन लिया, अलैकुम, तुम पर। ये जो हमारे उर्दू में मुस्तफ़ा का वर्ड आता है, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी कि हज़रत मोहम्मद को अस्तफ़ा, चुन लिया गया है।
علیکم، تو اب یہاں پر استفا کا ورڈ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بادشاہ کے لیے جو ہے جو بات ہو رہی تھی کہ طالوت کو چن لیا گیا ہے، اسے منتخب کیا ہے تم پر، وزادہ، اور اسے زیادہ دی ہے، بسطتاً، کشادگی، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ، اور اللہ، یوتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، بہت علم والا ہے۔ وقال لهم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیات، بے شک نشانی، ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی، ان یہ ہے کہ یاتیکم، آئے گا تمہارے پاس، التابوت، وہ صندوق، فیہ، اس میں سکینۃ، اس میں تسکین ہے، سکینہ ہے، من سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبکی ہی، اور اپنی باقی ماندہ، مما سے جو تارا کا، مما سے جو ترکا، یعنی کہ جو اشیاء سے چھوڑی ہیں، یعنی کہ ترکا کہتے ہیں نا، جو وراثت میں جیسے ترکے کو چھوڑا جاتا ہے، اسی طریقے سے ترکا کہ اشیاء میں سے جسے چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون علیہ السلام نے، تحملہ، اٹھا لائیں گے اسے، الملائکۃ، فرشتے، ان فی ذالک، اس میں، لا آیات، یقیناً نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین، سب مومن۔ اب ہم اپنے ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو اس رکوع کے اندر ہمارے استعمال ہوئے ہیں اور وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ فقال، قول، قائل، مقولہ، اقوال زرین، موتو، موت، اموات، میت، احیاہم، حیات و ممات، حیات اخروی، الناسی، عوام الناس، اکثر، کثیرۃ، اکثر، کثیر، کثرت، یشکرون، شکر، شاکر، مشکور، شکریہ، قاتل، قتل، قاتل، مقتول، قتال، فی سبیل اللہ، علم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، سمیع، سمع و بصیر، اعلی و سماعت، اعلی سماعت، محفل سمع، یقرض، قرض، مقروض، قرضہ حسنہ، حسنہ، حسن، حسین، محسن، احسان، یکبد، قبض، قابض، قبضہ، مقبوضہ، ترجعون، رجوع، راجع، رجت پسندی، الہ، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، قالو، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرین، ابعث، بعثت، مبعوث، باعث، نقاتل، قتل، قاتل، مقتول، قتال، فی سبیل اللہ، فی الحال، فی الواقع، فی الحقیقت، کتبہ، کتاب، کاتب، مکتوب، علیکم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، اخرجنا، خروج، خارج، اخراج، مخرج، دیارنا، دار الامان، دار الخلافہ، دیار غیر، ابنائنا، ابن قاسم، متبنہ، ابن الوقت، قلیلا، قلیل، قلت، القلیل، علیم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، بالظالمین، ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، بالظالمین، بالمشافع، بالکل، بالواسطہ، نبیہم، نبی، انبیاء کرام، بعثا، بعثت، مبعوث، باعث، قالو، قول، قائل، مقولہ، اقوال زریں، بالملک، مالک، الملک، ملوکیت، ملکی حالات، علینا، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، احق، حقدار، نہ حق، حق تعالی، کتمان حق، ساعتن، وسعت، وسیع، توسیع، زیادہ، زیادہ، مزید، زائد، بسطتاً، اپنی بساط کے مطابق، بسیط، یعنی کہ کشادگی، ملکہ، مالک الملک، ملکی حالات، یشاء، معاش اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہہ، واسع، وسعت، وسیع، توسیع، علیم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلم، نبیہم، نبی، انبیاء کرام، سکینۃ، سکون، تسکین۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم حافظ نذیر صاحب کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس سے ہم الفاظ کو یاد کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الہ، طرف، الذین، وہ لوگ جو، خرجو، نکلے، من دیارہم، من سے، دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں، ہزارہ، ڈر، الموتی، موت کے، فقالا، سو کہا، لحم، انہیں، اللہ، اللہ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، انہیں زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، فضل والا، علی الناس، علی پر الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر، اکثر الناس، لوگ، لا، نہیں، یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے، وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلم، اور جان لو، انہ کہ اللہ، اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ منزل لذی، منزل لذی، کون ہے وہ جو کہ، یقرض، قرض دے، اللہ، اللہ کو، قرض حسنا، قرض اچھا، فیضاعفہ، پس وہ اسے بڑھا دے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً،
کئی گنا اضافے کے ساتھ، کثیرتن زیادہ، واللہ اور اللہ یکبدو تنگی کرتا ہے یعنی کہ قبض کر لیتا ہے، وہ یبسطو اور فراخی کرتا ہے، وہ الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ علم کیا تم نے نہیں تارا دیکھا، الا طرف الملائی ملائی ان جماعت کی طرف، سرداروں کی جماعت کی طرف، من سے بنی اسرائیل کی، من سے بعد موسیٰ کے، اس جب قالو انہوں نے کہا لی نبی اپنے نبی سے، لحم ان سے یا ان کے لیے، لحمب اس مقرر کر دے، مبوس کر دے، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا اس نے کہا، حل کیا آسئی تم، ہو سکتا ہے تم، ان اگر کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ یہ کہ نہ تو قاتلو تم نہ لڑو، قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا، یا وما لنا اور کیا ہوا ہے ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت اور البتہ یقیناً اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنی آل اولاد کے ساتھ، فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ہم پر، القتال جنگ کرنا، تولو وہ پھر گئے، الا سوائے قلیل چند کے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کا نبی، ان اللہ بے شک اللہ، قد بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تالوت کو، ملکہ بادشاہ، قالو وہ بولے، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یوتا اور نہیں دی گئی، ساعتن وسعت، من المالی من سے، المالی مال سے، قال اس نے کہا، انا بے شک اللہ استفاہ اس نے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دیا، بسطتن وسعت، فی العلمی فی میں العلمی علم والجسم اور جسم، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من جسے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا، وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کا نبی، انا بے شک آیات نشانی، ملکی ہی اس کی حکومت کی، ان کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فیہ اس میں، سکینت سامان تسکین، من سے ربکم تمہارا رب، و بقیت اور بچی ہوئی، مما اس سے جو تارا کا چھوڑا، آل موسیٰ آل موسیٰ، و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ اٹھائیں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، ان بے شک فی میں ذالک اس میں آیات نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنے اگلے مین سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، لیکن آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا موجود نہیں ہوگا، آپ اگر ابھی تک الفاظ کو یاد نہیں کیا تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ ان تمام الفاظ کو دوبارہ سے یاد کر لیں، تاکہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ بہترین انداز میں یاد ہو سکے۔ جی ویورز، ہم اپنی اگلی سلائڈ پر آ گئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ نہایت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے۔ اس سیگمنٹ کے حوالے سے جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اب اس میں ہم یہاں پہ لفظ بلفظ ترجمہ اور ساتھ ساتھ تفسیر جو ہے وہ بھی کریں گے، تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ادا کی ہے، وہ قرآن پاک کا نظم قرآن ہے، اور ہم اس کے حوالے سے مولانا حمید الدین فرحی اور مولانا مینا اسلائی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس نظم کے حوالے سے امت کے لیے بہت ہی بہترین کام جو ہے وہ کیا، اور اگر ہم اس نظم کی رعایت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ ابھی تو طلاق کی آیات جو ہیں وہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی ہیں، اور یہاں پہ ایک دم جو ہے یہ اب بنی اسرائیل کو جہاد کے معاملات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ اپنے نظم کے ساتھ ہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ پچھلے رکوع میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، لوگوں نے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے اور چاند کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، پھر اس کے بعد جہاد کے احکامات آئے، جب مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روکا جا رہا تھا، تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ کیا جائے، تو اس پر وہ باتیں چلیں، پھر کچھ کویسچنز جو ہیں وہ ضمناً جنریٹ ہوئے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آنسرز کیے، پھر اس کے بعد جو ہے شہداء کے حوالے سے کچھ احکامات آئے، ان کی بیوہ جو بیویاں ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ احکامات آئے، پھر ساتھ ہی جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے باتیں جو ہیں اس میں وہ ایکسپلین ہوئی، پھر طلاق کا پورا قانون جو ہے اس کو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ ساری شریعت اور
تمام احکامات جو ہیں، سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مکمل ہوئے، تو دوبارہ سے وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جو جہاد کا ختم ہوا تھا پیچھے سے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں ان کی اگر ہم نزول دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً غزوہ بدر سے پہلے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مارکا جہاد کا جو ہے وہ قریب آنے والا ہے، اور اس مارکے میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو غلطیاں ان لوگوں سے ہوئی تھیں، اگر تم لوگ بھی ایسی ہی غلطیاں کرو گے تو میرا قانون جو ہے اولاد ابراہیم کے لیے وہ ایک ہی قانون ہے کہ میں ان کو فیاضی اور کامرانی دیتا ہوں کہ جب وہ لوگ اپنی غلطیوں پہ معافی مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اخلاق اور کردار کو اور اللہ کے نبی کی جو شریعت اور دین ہے اس کے مطابق وہ جب زندگی گزارتے ہیں تو میں ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر میں ان کو اس عہدے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو اب یہ تاریخ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا نہیں، ترا، تم نے دیکھا، الہ طرف، الذین، ان لوگوں کی طرف، آ کا مطلب ہے کیا، لم کا مطلب ہے نہیں، تارا تم دیکھ، تم تو کا تا کا مطلب ہے تم نے، را کا مطلب ہے دیکھا، الا طرف، الذین، ان لوگوں کے خرج جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ الوفن، اور جبکہ وہ الوفن، الوفن کا مطلب ہے ہزاروں، جبکہ وہ الوفن ہزاروں تھے۔ اچھا، اس کو آپ اس لفظ کو اگر یاد کریں تو الف جو ہے، الف لام فا، اس کا مطلب ہوتا ہے 1000۔ جیسے آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں نا، ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف الشهر، خير من الف الشهر، یعنی کہ یہ رات جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تو الف کا ہے ہزار کو، اور الوف ان کا مطلب ہے ہزاروں، تو الوف جو کہ وہ ہزاروں تھے۔ اب یہ اس لیے بتایا، دیکھو یہ تو اب بنی اسرائیل میں آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً ٹوٹل مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 کے قریب، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور یہ لوگ جبکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اس کے باوجود، ہزارہ کا مطلب ہے ڈر، الموتی، موت کے ڈر سے یہ لوگ نکل گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے مال و اسباب سب لوٹ لیا، اور اس کے بعد یہ اپنی جانیں بچا کر جو ہے یہ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکلے۔ تو اب فقال، آپس کہا، لہم، ان کے لیے، اللہ نے، کہ موتو، تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، ثم پھر احیاہم، پھر تم کو انہیں پھر ان کو زندہ کیا۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کو واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا مار دیا ہو اور پھر ان زندہ کر دیا ہو، کہ جیسے کوہ طور کے اوپر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں واقعے کو، کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے جب یہ کوہ طور کا واقعہ ہوا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ پہاڑ کو پھٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ سارے ایک قسم کے وہ مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیا۔ تو ویسا کوئی شاید معاملہ ہوا ہو، یا پھر زیادہ کرینے کراس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اصل میں دل جو ہے یہ تو مر چکے تھے، کیونکہ ان کے اندر ڈر، خوف، برائی، بد کرداری، یہ سب چیزیں ان کے اندر آ چکی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم کو ٹانٹ کرتے ہوئے، ان کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے ان کو کہا کہ تم جو ہو مر جاؤ۔ اور آگے آپ دیکھیں، کف، کاف اور فا، اس کا مطلب ایک تھوڑا سا وقفہ ہے۔ اب اگلی بات جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم احیاہم، کہ اس کے بعد کہ تم جو اپنے آپ کو جس حال میں ہو تم اسی حال میں ہی پڑے رہو، تمہارے دل جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، تم مرے رہو۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ثم احیاہم، کہ جب ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کر کے ثم احیاہم، ان کو زندہ کیا، ان کے دل کو جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، ان کے ضرور فضل والا ہے، اللہ پر، الناس، اپنے لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر انسان جو ہے، لا، نہیں یشکرون، شکر رکھتے ہیں۔ وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان یہ کہ اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ منزل لذی، منزل لذی کون ہے، الذی، وہ جو، یقردو، کون ہے وہ جو، الذی، وہ جو، یقردو، جو قرض دے گا، اللہ کو، قرضن، قرض، حسنن، قرض، اچھا قرض، فیضاعفہ، بس وہ اسے بڑھا دے گا، بس وہ اس کو بڑھا دے گا، لہو، اس کے لیے، اضافن، زیادہ کرنا، کثیرہ، بہت زیادہ کرنا۔ اب اس بات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرض حسنہ کی بات کی اور اپنے لیے بات کی، پہلی بات ہے کہ مال تو اللہ نے دیا ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا رحم اور کرم ہے اور اس کی محبت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص طور پہ اپنے جہاد کے لیے، جب کوئی معاملات، ظاہری بات ہے جب جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، تو اس میں انسان کی جانوں کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہوگی، تو جو لوگ یہ مال خرچ کریں گے یہ باقی صدقات اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، خاص طور پہ جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کے لیے مال نکالے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے وہ قرض حسنہ ہے، اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، اور جو کائنات کا مالک ہے جب وہ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ مالک جو ہے وہ کس انداز میں اس کا اجر عظیم جو ہے وہ ان لوگوں کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ، یکبدو،
کہ وہ تنگی کرتا ہے، وہ یبسط اور فراخی کرتا ہے، وہ الیہ اور اسی کی طرف تو جاؤن تم کو رجوع کرنا ہے یا تم کو لوٹنا ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو بھی لوگ مال خرچ کر رہے ہیں تو کشادگی اور تنگی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اصل میں انسان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ دیکھو جو لوگ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو سفید چادروں کے اندر قبر میں اس کے پاسات کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اپنے لیے اصل میں ہم جو کام کر سکتے ہیں تو وہ قیامت کے بعد اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب کوئی موقع آئے تو اس میں ہم جو ہے وہ اپنی فراخ دلی کے ساتھ کام لیں، اور یہ سب مال اور یہ سارے اسباب تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں۔ علم ترا، الف کا مطلب آپ کو میں بتا چکا ہوں، الف کو بزبر ہے کیا، نہیں تارا تم نے دیکھا، الا طرف الملائی، ویسے ایک اس کا میننگ جماعت ہے، اور اس کا ایک میننگ جو ہے وہ سردار بھی ہے، زیادہ تر قرآن پاک میں سرداروں کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کے بڑے بڑے سردار جو ان کے ساتھ موجود تھے تو ان کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم ترى الی الملائی، کیا تم نہیں دیکھتے ان جماعت کی طرف یا ان سرداروں کی طرف، مین سے بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، مین سے بعد موسیٰ، ان کے موسیٰ کے بعد جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالی، اس جب کالو کہا لی نبی، اس جب کالو کہا لی نبی اپنے نبی سے، لہم کہ ان کے لیے، ان کے لیے نبی، لام کا مطلب یہ نبی، نبی لہم ان کے اپنے لیے، ان کے انہوں نے جب اپنے نبی سے کہا کہ اب اس، یہ مبوس سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبوس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے کہ مقرر کر دیں، کہ کالو جب انہوں نے کہا لی نبی لہم اپنے نبی سے کہ لحمب اس، کہ تم مقرر کر دے لانا ہمارے لیے ملکن، ایک بادشاہ، جیسے مالک اور ملک، اور ہم یہ بادشاہ کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ قل اعوذ بالناس مالک الناس، انسانوں کا بادشاہ کون، مالک الناس الہ الناس، انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، کہ ہمیں جو ہے وہ تو اپنی پناہ میں لے لے ہر قسم کے شر سے، خناس کے۔ تو ملک جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ، نقاتل کہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ، ہم نقاتل ہم لڑیں گے فی میں سبیل، راستے اللہ اللہ کے، کہ اب ان لوگوں نے اپنے نبی ہے کہ اس وقت ان کے جو نبی تھے وہ حضرت سیموئل نبی تھے جو کہ کافی بوڑھے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت سیموئل کی باتوں کو ہمیشہ جو ہے وہ نظر انداز کیا، انہوں نے گاہے بگاہے ہر وقت ان کی بہت ان کی تعلیم کی، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے، بخت نصر کا جب معاملات ہوئے تھے، بخت نصر نے اس ٹائم پر ان لوگوں نے حضرت سیموئل نے اپنی قوم کو بخت نصر کے تمام کی تمام تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تمہاری قوم کو تباہ برباد کر دے گا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی، اور اس پر انہوں نے اپنی ان کو الٹا کنویں میں لٹکا دیا، اور مختلف قسم کی ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی یہ کرتے رہے، اور اس کے بعد بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کے تقریباً ان کی ٹوٹل آبادی سمجھنے کے 12 لاکھ کے قریب تھی اس قوم کی، تو وہاں پہ ان میں سے 6 لاکھوں کو لوگوں کو قتل کر دیا، اور 6 لاکھ کو جو ہے وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو خیر انہوں نے ہمیشہ سے اپنے نبی کی باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا، اور ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ ہدایت، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب سمیل نبی جو تھے ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بادشاہ مقرر فرما دیں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، تو اس پر انہوں نے کہا حل کیا، اسی تم، اسی تم ہو سکتا ہے تم، اس کا ہم نے شروع میں پہلے ایک مطلب پڑھا ہے، اسی کہتے ہیں نا قریب ہے، یعنی عین سین یا اسی، اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا قریب ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کالا کہا حل کیا اسی ہے کہ قریب ہے تم، ان کتبہ، ان اگر کتبہ فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا علیکم تم پر، القتال قتل کرنا، ان کے جنگ کرنا، اللہ یہ کہنا تو قاتلو کہ تم جو ہے لڑو، تو اب انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے شاید کہ قریب ہے کہ جب تم پر یہ فرض کر دیا جائے گا قتال، لڑنا، اور یہ کہنا کہ تم لڑو بادشاہ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ، اس کو اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل کو پڑھنا ہے تو بائبل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تفاسیر میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ بائبل میں مکمل اس واقعے کے بارے میں حضرت سیموئل نے ان کو بتایا کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، وہ تمہاری بھیڑ بکریاں جانوروں کو جو ہے وہ لے لے گا، وہ تمہارے پر جرمانے لگا دے گا، وہ تمہارے میں سے 1000 کو جو ہے وہ کہیں پر وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا، اور کہیں پر تم کو وہ جمردار بنائے گا، کہیں پر جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ مختلف قسم کی، یعنی کہ ہم ڈیٹیل اگر بائبل میں جا کے چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ایک بہت ہی بہترین نقشہ جو ہے وہ بادشاہت کے حوالے سے کھینچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اصل میں تو جمہوری نظام کو ہی انسان کے لیے پسند کیا، جو ہم سورہ شورى میں پڑھتے ہیں کہ امرهم شورى بینہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آپس میں جب بھی کوئی معاملات کرو تو مشاورت کے ساتھ کرو، اور ہمیشہ جو آپ ایون جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی ایک اسی اصول کے تحت جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے جو بعد جو ان کے خلفاء تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بہترین بادشاہ جو ہیں وہ گزرے تھے، اور انسان کی نفسیات اس قسم کی ہے جیسے ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت کے کچھ عرصے کے بعد ہی بادشاہت جو ہے اس نے اس کی جگہ لے لی، اور پھر جو ہے وہ کہ تقریباً 1000 سال تک جو ہے وہ مسلمانوں میں بادشاہت ہی چلتی رہی۔ تو اب آپ اس چیز کو اگر دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سیموئل نے ان کو یہ بات جب بتائی کہ دیکھو، اگر تم جو ہو ہو سکتا ہے کہ جب تم پہ فضل فرض کر دیا جائے اور تم جو بادشاہ مقرر کرنے کی بات کر رہے ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس کی بھی مسائل سے تنگ آ جاؤ۔ تو کالو وہ کہنے لگے وما لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نقاتل کہ ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور تحقیق یا البتہ اخرجنا ہم تو نکالے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا اور ہم اپنے اولادوں سے بھی ان کو بھی نکال دیا، اور ہم ان سے بھی اب جو ہے وہ دور ہو گئے، تو یعنی کہ ہم اپنے آباء و اجداد سمیت جو ہے وہ ہمیں اپنے علاقوں اور گھروں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، اور آپ اگر جو بادشاہ کو مقرر کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے جہاد کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ فلما پس جب کتبہ علیہم لکھ دیا ان کے اوپر القتال القتال، تولوا تو وہ پھر گئے، الا سوائے قلیلا چند منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وقال اور کہا، لہم لام کا مطلب لیے، ہم کا مطلب انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، وقال اور کہا لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد یقیناً بعثا مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے، تالوت تالوت ملکہ بادشاہ، کالو وہ کہنے لگے، انا کالو کہنے لگے، انا یہ کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہ الملک لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، یعنی کہ یہ ہمارا بادشاہ مقرر کیسے ہو سکتا ہے، علینا ہم پر، وہ نحنو اور ہم جو ہے، حق زیادہ حقدار، بالملکی بادشاہت کے، منو اس سے، ولم اور نہیں، یوتا دی گئی، ساتن وسط، من سے المالی مال میں، قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ، استفاہ استفاہ اس نے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ، استفاہ اس نے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اس سے زیادہ دیا ہے، بستتن اس کی وسعت میں، اس کی بساط میں، فی میل علمی علم میں، والجسمی اور جسم میں، واللہ اور اللہ یؤتی جس کو دیتا ہے، ملک ہو اپنا بادشاہت، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، تو اب وقالا، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ قد باسا اب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تالوت کو۔ اب تالوت علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے بن یامین، جو کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے سب سے چھوٹے، تو وہ ان کے قبیلے سے تھے، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ سب سے کمزور قبیلہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے اس قبیلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہم سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں گے کہ وہاں پر ان لوگوں نے کس طریقے سے حضرت یوسف اور بن یامین کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کچھ کیا تھا، تو شروع سے ہی ان کے دلوں میں جو ہے ان کے لیے بغض جو ہے وہ موجود تھا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ قالو کہا، انا یہ کہ یکون یہ کہ وہ ہو سکتا ہے، لہ الملک ہمارے لیے بادشاہ، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک اور ہم جو ہے وہ تو زیادہ حقدار ہیں، یہ الف کے اوپر جو زبر ہے یہ زیادہ کے لیے زور آ گیا، ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے، یعنی کہ اس بادشاہت کے ہم زیادہ استعمال ہے، ولم اور نہیں یوتا، ولم اور نہیں یوتا دی گئی، سراتن ان کی وسعت ہی نہیں ہے، من المال ہی مال میں، یعنی کہ ان کے دماغوں میں جو لالچ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ چاہتے تھے یا ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا کچھ بڑا سردار جو مال اور
اسباب का मालिक हो, उसको जो है वो बादशाह बनाया जाए और उसके पीछे ये पैरवी करके जो है ये आगे ये तमाम मामलात करें, तो उस पर अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कहा कि क़ाला इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह इस्तफ़ाहु, वो चुन लेता है अलैकुम तुम्हारे लिए, व ज़ादहु, और उससे ज़्यादा दी बस्ततन, यानी कि असल में उसको जो वुसअत है फिल इल्मी वल जिस्मी। अब अल्लाह ताला ने अपनी वो वजह बताई कि देखो मैंने तालूत को इसलिए चुना है कि जो तुम्हारी मैं ज़रूरत समझता हूँ कि अपने इल्म कि ये शख्स जो है ये इल्म में, यानी कि ज़ाहिर बात है कि एक हुकूमत इन हालात में जब चलानी है तो उसके लिए कोई बहुत ही समझदार इंसान होना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन शख्सियत है जिसके पास एक इल्म भी है और उसके बाद जिस्मानी ताकत भी है, ताकि वो इस किस्म के जहाद के लिए सबसे मौजू किरदार जो है वो अदा कर सके। और वल्लाहु अल्लाह युती, वो जो देता है मुल्क, वो जिसको बादशाहत मईन जिसे यशाऊ वो चाहता है। वल्लाहु अल्लाह वासिउन वसअत वाला, अलीम, जानने वाला है। अब यहाँ तक आपको थोड़ा-सा मैं ये बता दूँ कि जब अल्लाह ताला ने इनके लिए बादशाह तालूत को मुकर्रर फरमा दिया, मुकर्रम कर दिया, तो इसके बाद इनके जो ये बादशाह का मामला था कि उसमें इनको अल्लाह ताला ने अपनी वजूहात भी बता दी कि देखो असल में तुम्हारे लिए सबसे मौजूद चीज़, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला तो हज़रत शमूएल ने उनको बताया कि देखो बादशाहत जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बादशाह जो है वो ज़ालिम भी होते हैं, बादशाह जो है वो तुम लोगों का हक भी खा जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब दुनिया में क्योंकि बादशाहतें चली हैं, तो ठीक है तुम्हारे लिए अब अल्लाह ताला ने एक बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन उस पर उन्होंने अपना दूसरा इश्यू जो है, जैसे हम देख चुके हैं पहले, कि बनी इसराइल का हर चीज़ में रविश ही यही है कि वो किसी चीज़ में खुश नहीं होते। जैसे सूरह बकरा का मतलब क्या है, गाय। और जब गाय का ज़िक्र आया था, तो वहाँ पे जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि गाय को ज़िबा करो, तो वो उसके बाद फिर उसी उसमें पड़ गए, कैसी गाय हो, किस तरह की हो, उसका रंग कैसा हो, हमें समझ नहीं आ रही है। तो हम वो पूरी डिटेल में वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी अब इन्होंने फिर एक पॉइंट अल्लाह ताला की रज़ा को नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने, अब हमने अल्लाह से एक चीज़ माँगी थी और वो चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने हमको दे दी। तो वो फौरी तौर पे सर तस्लीम हम करते, अतात करते और उस बादशाह के साथ मिलकर जो है अब आगे की अच्छी बातों को देखते, जहाद के मामलात को देखते। लेकिन इन्होंने जो है उस शख्स के ऊपर जो है उँगलियाँ उठाना शुरू की, तो उस पर अल्लाह ताला ने फिर इनको अपना जवाब दिया। वक़ाला, और कहा, लहुम उन्हें, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना बेशक आयातन, कि ये एक निशानी होगी, मुल्किही, उसकी बादशाहत की, अन के यातियकुम, कि आएगा तुम्हारे पास अत्ताबूत, ताबूत, फीही, इसमें सकीनतुन, सामान्य सकीना, मिन से रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बकियतुन, और बाकी इनके बकिया, इनके जो बाकी चीजें हैं, मिम्मा, इससे जो तरका, जो तुमने तरके में या जो वरासत में जो छोड़ा है हज़रत मूसा ने, आल मूसा ने, व आल हारून, व और आल हारून ने, तहमिलुहु, तहमिलुहु, ता का मतलब है तुम, हा मीम लाम, हमल को कहा जाता है, जैसे एक हमला औरत। तो अब हम ये कह सकते हैं तहमिलुहु, कि ताकि वो जो उठाए होंगे वो उसको, अल मलाइकतु, फरिश्ते, इन्ना बेशक फी में ज़ालिका ला आयातुन, ज़रूर निशानियाँ हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम हो तुम मोमिनीन, इन अगर कुंतुम हो तुम मोमिनीन, मोमिन। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको एक और मामले की तरफ कहा कि देखो इनके लिए एक जो सबसे कीमती चीज़ थी वो इनके लिए ताबूत सकीना था। अच्छी, ताबूत सकीना बेसिकली एक बॉक्स था, जिस बॉक्स के अंदर हज़रत मूसा की बकायात जो हैं और इसी तरह से इनके तमाम जो आले मूसा थे, उनके नवादरात और उनके जो ज़रूरी चीज़ें थीं, इसी तरह से जो बाइबल की तख्तियाँ थीं, वो उसके अंदर मौजूद थीं। तो ये इनके लिए एक इतनी अहमियत का हामिल था ताबूत, कि जब तक इन्होंने कोई प्रॉपर माबद नहीं बना लिया, कोई अपनी इबादतगाह नहीं बना ली, उस वक़्त तक ये ताबूत सकीना ही इनके लिए एक किबले का काम करता था। ये ख़ैमे में उसको ताबूत को रखते थे और उसकी तरफ रुख करके अपनी इबादत और नमाज़ें जो भी वो अदा करते थे। तो उनके लिए एक किबले की वो हैसियत रखता था। जब फ़लस्तियों ने इनके ऊपर हमला किया और इनको अपने शहर से और इलाके से बाहर निकाल दिया, तो उसमें उस वक़्त ये लोग ताबूत सकीना भी अपने साथ जो है वो इनसे लेकर चले गए और इनके लिए ये बहुत ही कीमती चीज़ थी। तो इस पर अल्लाह ताला ने अब इनको कहा कि देखो ये जो मैं बादशाह तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, इसकी एक निशानी तो ये होगी कि ये तुम्हारे लिए जो है मलाइका, फ़रिश्ते जो हैं वो तुम्हारे लिए इस ताबूत सकीना को लेकर आएँगे। अब ये तकरीबन इनसे 20 साल के करीब जो है वो ताबूत इनसे दूर रहा और 20 साल के बाद जो है जब फ़लस्तियों ने देखा कि ये तालूत बादशाह जो है इसने रिऑर्गनाइज़ किया अपनी तमाम कौम को और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ मार्कों में भी हिस्सा लिया और उसमें फ़ुतूहात की खबरें उन तक पहुँची। तो उनको जो है कुछ जब डर और खौफ़ हुआ तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम जो है ये इनका जो सबसे कीमती सामान है ताबूत सकीना वो हम इनको वापस कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 2 जो बैल थे उनको लिया, उसके पीछे बैलगाड़ी में वो ताबूत सकीना रखा और वो जो ताबूत था
اس بیلوں پہ ڈال کے ان بیلوں کے بچے اپنے پاس رکھے اور ان بیلوں کو کھلا چھوڑ دیا، کہ اس بیل گاڑی کے اوپر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نہ بے شک آیات ملک ہی، کہ یہ جو اس کی بادشاہت کی ایک آیت نشانی ہوگی، ان کے یاتیکم، کہ وہ آئے گا ان کے پاس تابوت فیہ سکینہ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، جس میں وہ تمام کی تمام بقیہ جو باقی چیزیں ہیں، مما سے جو ترکہ جو وراثت میں چھوڑی ہیں آل موسیٰ و آل ہارون نے، تحملوہ، اب یہ جو ورڈ ہے نا تحملوہ، کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، الملائکۃ، فرشتے، کیونکہ اب وہ جو دو بیل تھے ان کے اوپر کوئی انسان تو تھا نہیں، ان کو راستہ کون بتاتا، کیا کرتا؟ تو یقیناً وہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ظاہری بات ہے کہ ایک مقدس اس کے اندر تمام کی تابوت سکینہ میں چیزیں موجود ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ اگر یہ ان کا رب جو ہے، ان کا اللہ جو ہے وہ خود ان تک پہنچا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے اور ان فرشتوں نے ان بیلوں کو وہ ہانکتے ہوئے یا گائیڈ کرتے ہوئے وہ ان تک لے کر آئے، تو یہ نشانی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ سن تقریباً میرے خیال میں 317 ہجری کی بات ہے شاید، کہ جس میں اپنا ایک یہ سمجھ لیں کہ ملیٹنٹ جماعت اکرامینس جو ہیں ان کے نام سے انہوں نے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس پر جو ہے انہوں نے حجر اسود، جو مسلمانوں کے لیے سب سے آپ سمجھ لیں کہ قبلے میں قیمتی چیز ہے، کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جو ہم اپنا طواف شروع کرتے ہیں وہ حجر اسود سے، کالے پتھر سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں حضور پاک کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی علامت ہے، کہ جب ہم اس کو چومتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ پتھر تقریباً 20 سال کے قریب مسلمانوں سے جو ہے وہ دور رہا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور یہ پہلی دفعہ تھی تاریخ میں کہ جس سال حج جو ہے وہ منسوخ ہوا، اور اس کے بعد 20 سال مسلمانوں نے اس حجر اسود کے بغیر حج کیا، اور پھر یہ اس کی قیمت جو ہے ادا کر کے بڑی مشکل سے مسلمانوں حکمرانوں نے اکرما سے جو ہے یہ اس کو حاصل کیا۔ تو یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو ساتھ یہ ہسٹری بتا دوں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ اس وقت یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بہت سارے سیم معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو یہ پوری کی پوری تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ آگے جہاد کے معاملات ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے اس جہاد میں کیا کیا، کیسے غلطیاں کی، ان میں کیا کیا اور مسائل تھے، تو وہ ہم اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے آگے آپ کو ہماری جو زوم کلاسز ہیں اس کی لائیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، اور ہماری جو پلے لسٹ ہے زوم کلاسز کی، وہاں پہ آپ آیت نمبر 247 سے آپ کو تمام آگے کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ اور نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تمام انٹریکٹیو لوگوں کے سیشنز کو اور کویسچن آنسرز کو بھی ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان ریکارڈنگز کو ضرور سنیے گا۔ اور ہم اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے، جس میں حافظ محمد وجیح صاحب کی آواز میں آپ جو ہے وہ تلاوت کو سنیں گے۔ آپ کے سامنے آسان قرآن تحریک کا ترجمہ جو ہے مولانا شبیر صاحب کا وہ موجود ہوگا، جس میں آپ کے سامنے رنگوں کے ساتھ جو ہے الفاظ موجود ہوں گے، اور اردو میں ترجمہ بھی ہوگا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ اردو کے ترجمے کی طرف نظر مت ڈالیں، اور جو تلاوت ہے اس کے معنی جو ہے وہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کوئی لفظ معنی کسی لفظ کے بھول جائیں تو آپ سامنے اردو ترجمے کی طرف نگاہ ڈال بھی سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ کو الفاظ جو ہیں وہ یاد نہیں ہوئے ہیں تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے کائنڈلی ضرور تمام الفاظ کو دوبارہ سے یاد کر لیں، تاکہ پورا رکوع جو ہے وہ آپ کو بہترین انداز میں سمجھ آ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم आपने तिलावत कुरान पाक समात फरमाई। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हमसे कोई ख़ता या गलती होगी हो तो हमारा मुआवज़ा न कीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमारे इस काविश को कबूल कीजिएगा। बेशक आप सुनने वाले और जानने वाले हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये हम सब की इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान पाक को समझें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जो है वो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और इसको अपने हल्के अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको लाइक और कमेंट का इस वजह से कहता हूँ क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिर ये वीडियो जो है पहुँचना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप इस काम में हमारे लिए हमारा साथ देंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।